महंगाई हद से बढ़ गई है। खुद हुकूमत इस बात की तस्दीक कर रही है। कल काबीना के इजलास में 2 घंटे तक महंगाई के जिनको काबू करने पर बात होती रही और बालाखिर मलबा ब्यूरोक्रेसी पर गिरा दिया गया कि ब्यूरोक्रेसी बर वक्त कार्रवाई नहीं करती, जिससे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। दूसरी तरफ अपोजिशन का 11 जमाती इत्तेहाद हुकूमत के लिए एक अलहदा महाज है, जिसकी तरफ कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी जनवरी तक के हुकूमत की जो ख़त्म होने की पेशन गोई है वो की जाती है। अब हुकूमत महंगाई और अपोजिशन दो महाजों पर किस तरह लड़ेगी, किस तरह लड़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई का नोटिस लेते हैं, मगर उस नोटिस का फ़ायदा क्या होता है? सियासत में कशीदगी बढ़ गई है, क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत हो सकती है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का करम। अली साहब ये बताएं कि महंगाई के हवाले से अब हो रहा क्या है? हमने दरअसल जब कोविड आया था और उस वक्त खान साहब से लॉकडाउन और नॉन लॉकडाउन की बातें होती थी और खान साहब कहते थे गरीब पिसा जाएगा और गरीब की नौकरी और मुझे उसकी भूख की और अफलास की फिक्र ज़्यादा, इसलिए मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता। उस वक्त खान साहब ने ये होर्डिंग का और ये महंगाई का जो इशू है उसको एड्रेस किया था और उन्होंने कहा था हम कानून ला रहे हैं और सख्त कवानीन होंगे और सख्त सज़ाएँ होंगी। वो कहाँ हुई सज़ाएँ और क्या हुआ उन कवानीन का? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप सबको सुबह बखैर भी, लेकिन साथ साथ कल जो बदकिस्मत वाक़या हुआ पेशावर में, जो मदरसे को टारगेट किया गया और हमारे मासूम बच्चों को, हुफ़ाज़ को, क़ुराए कराम को, उलमाए कराम को वहाँ जिस तरह से हिट किया गया, सख्त मज़म्मत करते हैं और सबका उस पर दिल बड़ा दुखी भी है, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक भी उधर से ही है और शिफा साहिबा भी उधर ही से पीके से शायद बिलोंग करती हैं, तो सारा पाकिस्तान इस पे दुखी भी है। इंशाल्लाह इस अज़म के साथ कि दहशतगर्दी की जो कमर तोड़ी है, इंशाल्लाह इसको निस्तो नाबूद करेंगे। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि हमारे दिफा के इदारे जो हैं वो इस वक्त खुदा न खास्ता कोई इनएफिशिएंसी है, इतने अरसे तक नहीं हुए, तो इसका मतलब ये भी नहीं था कि दहशतगर्द खामोश हो गए थे या कोई हज करने चले गए, उम्रा करने चले गए थे। नहीं, जिस दिन आपका दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता उस दिन दहशतगर्द कामयाब नहीं हो पाता। अदरवाइज मेरे ख्याल में रोज़ ही वो कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन चौकस है, हमारे खिलाफ वो बेदार है और 5th जनरेशन वॉर के तहत वो अंदर बाहर हर तरह से हमें अटैक करने की जो है वो कोशिश करता है। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हम अपने दिफा के इदारों के साथ खड़े हैं और कोई उन पे सवाल नहीं है कि वो अपने काम को नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, हमारे दिफा के इदारों की और हमारी कौम की। और कल इस कौम ने अपनी रेजिलियंस भी दिखाई कि उसी मस्जिद में जहाँ हमारे बच्चों के चीथड़े उड़े और जहाँ शहादतें हुई, उसी मस्जिद में जो है फिर ज़ोहर की सब अज़ानें हुई, सारी जमातें हुई। मैसेज क्या है कि मुसलमान को कोई मार के डरा नहीं सकता, क्योंकि हम तो शहादत की मौत की सारे मुसलमान तमन्ना करते हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात की कोई जो है किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती और इंशाअल्लाह इन चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन उस सिलसिले में सबको इत्तेफाक व इत्तेहाद से काम लेना होगा। मैं आपके सवाल के जवाब पे जाने से पहले, क्योंकि सुबह का वक्त है, तो एक हदीस से आगे मैं बात बढ़ाता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस शरीफ है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं, उनसे मुलाकात करूं, उनको देखूं। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं? तो उन्होंने फरमाया नहीं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथी हैं, कंपेनियंस हैं, सहाबा हैं, लेकिन भाई मेरे वो हैं जो मुझ पे बिन देखे ईमान लाएंगे। और आपकी मेरी बात हो रही है, हम सबकी बात हो रही है। तो अगर अल्लाह ताला ने और उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी मोहब्बत है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उस मोहब्बत के जो तकाजे हैं उनको पूरा करें। खासकर जब उनकी हुर्मत पे बात आती है तो हमने अपनी जान, माल और बच्चों सब चीज़ों से हमने गुजर जाना है। और कल उसके लिए इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने पूरे इस्लामी सरबराह जितने भी हैं, ममलकत जितने हैं, उनको सबको लेटर्स लिखने का फैसला किया है। और आइंदा जो अभी OIC का इजलास आ रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कमिट किया है कि वहाँ पे वो इस इशू को लेके चलेंगे कि OIC के प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ आए पूरी इस्लामिक उम्मा की, क्योंकि इस वक्त पूरी इस्लामिक उम्मा से सिर्फ 2 लीडरान की आवाज़ आई है, इमरान खान साहब की और जनाब तैयब अर्दगान साहब की। तो मेरी दुआ है कि पूरी उम्मत जो है वो इस पे एक आवाज़ हो। और इस सिलसिले में एक आखिरी बात दूसरी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खातमुन नबीयीन से मोहब्बत का बेहतरीन नमूना ये हो सकता है कि हम उनकी ज़िंदगी और उनकी सुन्नत पे अमल करें। मर्द और ख़वातीन सबके लिए उनकी ज़िंदगी एक नमूना है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ।
دیکھیں کل بڑا ایکسٹینسو ڈیبیٹ ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے کابینہ میں، کوئی 2 گھنٹے یہ انفلیشن پہ اور مہنگائی پہ، آٹے والا ایشو جو ہے اور شوگر والا ایشو، اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، پہلے تو کابینہ میٹنگز بڑی کم ہوتی تھیں میاں صاحب کے دور میں، اب تو کافی زیادہ ہوتی ہیں. 5 سال میں جو جتنی انہوں نے کی اس سے کوئی میرے خیال میں ڈبل ہم یہ 2 سال میں کر چکے ہیں، اور ہر چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اچھی خبریں کچھ آپ کو میں سنا دوں. ابھی بھی میں جو بیٹھا ہوں آفس میں تو فائنانس منسٹری کے لوگ بیٹھے ہیں اور انہی سے بریفنگز لے رہے تھے آج کے سوالات کا جواب کرنے کے لیے، اسمبلی میں جو وقفہ سوالات ہوتا ہے اس کے لیے. تو اچھی بات ایک سامنے آئی کہ پچھلے سال ان دونوں میں جو کوارٹر تھا، جو جولائی ٹو سپٹمبر تھا، پچھلے سال انفلیشن سے اس سال انفلیشن ہماری کنٹرول ہوئی ہے. پچھلے سال 10 پہ چل رہی تھی، اس وقت کوئی 8.88 پہ وہ آ گئی ہے. جو اچھی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بڑے لیول پہ جو ریمیٹنسز ہیں، یہ کوئی $23 بلین کی ریمیٹنسز آئی ہیں اس سال، باوجود اس کے کہ کووڈ تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جب دنیا کی ساری اکانومیز بیٹھ رہی تھیں، امریکہ اور یو کے جیسی اکانومی بیٹھی ہیں، تو میں تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہی سمجھتا ہوں. میں اس کا کریڈٹ جو ہے یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب یا حفیظ شیخ صاحب یا ہم لوگوں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کی امداد تھی عمران خان صاحب کو تو یہ کامیابی ہوئی ہے. کیونکہ بالکل صحیح، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں کووڈ کے سلسلے میں بھی نظر آئی کہ کووڈ کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پڑوسی ملک کی کیا صورتحال ہے اور ہماری کیا صورتحال ہے، ہم اس میں بہت بہتر ہیں. بالکل، لیکن وہ میں صرف علی صاحب یہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، اچیومنٹ ہے کیونکہ آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹسٹکس اپنی جگہ ہیں، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. جو میں آپ کو عرض کروں گا جو میں آپ کو عرض کروں گا کہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے، مہنگائی کیوں بڑھتی ہے اور کم کیسے ہو سکتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس وقت ڈالر اور روپی کا جو ہے، روپی کی بڑی سٹیبلٹی آئی ہے. کل انہوں نے بریفنگ دی ہے اور حفیظ شیخ صاحب نے جو گفتگو وہاں پہ کی ہے، اور کچھ اسد عمر صاحب نے بھی اور حماد اظہر نے، جو فائنانس کو سمجھتے ہیں، کہ روپی سٹیبل ہوا ہے اور مضبوط ہوا ہے، روپے کی قدر مضبوط ہوئی ہے اور ڈالر کم ہو رہا ہے. اور یہ پہلی بار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کی جو تھی، ان کی جتنی بھی فائنینشیل کیپیبلٹیز تھیں، جو ان کی پالیسیز تھی، اس کو آخری سال میں تو پھر ان کی اپنی حکومت میں ہی مفتاح صاحب نے ریورس بھی کر دیا تھا. وہ جس طریقے سے ڈالر کو مینٹین کر رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک سے ایکسیسو بوروئنگ، اور اس میں پھر آپ نے قرض لے لے کے جو ہے ڈالر کو مینٹین رکھا کہ روپے کی قدر نہ گرے. اس بار جو ہوا ہے کہ آپ نے سخت ڈالر ہے وہ تو مستحکم ہوتے دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن عوام یہ پوچھتی ہے کہ ہمیں آٹا اور چینی اور یہ چیزیں. پہلی بار ہوا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینا نہیں پڑا، اور اس وقت جو آپ کا اسٹیبلٹی ہے یہ نیچرل ہے، یہ آرٹیفیشل نہیں ہے. نمبر 1. دوسرا، جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یو ول بی ہیپی ٹو ہیئر دس کہ پہلی بار ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہمارا وہ. لیکن عوام کو نہیں یہ بات سمجھ آتی. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ کل دیکھیں آج کچھ خبریوں کا دن ہے، کچھ اچھی خبریں لوگوں کو صبح صبح سنانی چاہیے. شام کو پھر ہم ٹاک شوز میں ویسے ہی ڈپریس کرنے آ جاتے ہیں. تو دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ کل جناب جو ہے ہمارے انڈسٹریز کے منسٹر صاحب نے اور رزاق داؤد صاحب نے، انہوں نے جو بات کی ہے، حماد صاحب نے، رزاق داؤد صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پہلی بار آپ کا جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، انڈسٹریل سیکٹر وہ بڑا ہے. میاں صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایکسپورٹ جو تھی وہ نہیں بڑی تھی اور انڈسٹریل سیکٹر میں امپرومنٹ نہیں آئی تھی، ایگریکلچر نیگیٹو میں گیا تھا. ابھی آپ کی بڑا ریوائول ہوا ہے. کیوں؟ اس وقت سیمنٹ سیلز آپ کی ریکارڈ تعداد میں بڑھ رہی ہیں. سیمنٹ کیوں بڑھتا ہے؟ سیمنٹ ظاہر ہے لوگ کھاتے تو نہیں ہے، سیمنٹ اس لیے بڑھتا ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے، اور جب کنسٹرکشن انڈسٹری ایکٹیو ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم 2 درجن اور فیلڈز ایکٹیو ہوتی ہیں. الیکٹریسٹی والے آ جاتے ہیں، آپ کے برکس والے آ جاتے ہیں، آپ کی کنکریٹنگ، آپ کی فنشنگ والے آ جاتے ہیں، اسٹیل انڈسٹریز میں انوالو ہو جاتی ہے، انجینئر انوالو ہو جاتے ہیں، مزدور انوالو ہو جاتے ہیں. تو دنیا جہان کا اس میں تو یہ اچھی خبریں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے. لیکن میں یہ جو مہنگائی ہے، میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا علی صاحب، قطع کلامی معاف، میں ایک چیز پوچھنی چاہوں گا. یہ آپ نے بہت ساری اچھی خبریں سنا دی، بالکل ٹھیک ہے، آئی ایگری، یہ ساری باتیں صحیح بھی ہیں. لیکن جب یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو پھر کل بیوروکریسی پر ملبہ کس بات کا ڈالا ہے کہ وہ لوگ کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے مہنگائی صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں ہو رہی؟ ذرا کیوں برہم تھے ادھر؟ اچھا، میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کو وضاحت بھی کر دوں. بعض اوقات کابینہ کی کوئی بات لیک ہو جاتی ہے، لوگ کوئی بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کابینہ کی باتیں باہر کرتا ہے، دیکھیں شبلی فراز از دی انفارمیشن منسٹر. He is authorized to give the version of government to the people of Pakistan. کوئی میں منسٹر ہوں، کوئی اور منسٹر ہے، اور وہ جو ہے اپنی یاری دوستی میں لوگوں کو خبریں دیتا ہے. میں کہتا ہوں اس منسٹر پہ بھی لعنت اور اس تعلق پہ بھی لعنت.
کیونکہ لیکن کیا ایسا ہوا ہے کل بیوروکریسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں کسی بھی منسٹر کا اور کسی بھی سرکاری افسر کا یہ کام نہیں ہے کہ کیبنٹ میں ڈسکشن ہو وہ آپ میڈیا سے یا یاروں دوستوں سے ڈسکس کریں. جو ڈسکس کرنا ہوتا ہے وہ انفارمیشن منسٹر ود دی الائنس آف کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ کر دیتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی جو کرے، میں کروں، کوئی بھی اپنے یاروں دوستوں سے یہ باتیں نہ کریں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے وہ کر دیا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات بیوروکریسی پہ سوال نہیں اٹھا. برہمی تو اظہار برہمی تو بتاتا ہوں آپ کو جو برہم تھا جو نہیں تھا. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ پوری بیوروکریسی پہ کوئی برہم نہیں تھا. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک ایشو پہ وہاں سوال اٹھے کہ جب بہت دفعہ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے برملا جو ہے سال کے شروع سے یہ کہا تھا کہ آپ ویٹ کو امپورٹ کریں تو اس میں دیری کیوں ہوئی، اس میں ڈیلے کیوں ہوا. تو پوری بیوروکریسی تو اس کی ذمہ وار نہیں ہے. جو کنسرن کوئی سیکٹری ہوگا یا کچھ متعلقہ جیز ہوں گے یا کوئی جو پیسکو میسکو کے لوگ ہوں گے انہی سے سوال ہوا. تو اس کو یہ رنگ دینا کہ جناب ساری بیوروکریسی پہ ساری بیوروکریسی کی تو obviously بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ لیکن اگر سوال جواب نہیں لیکن متعلقہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوں گے اور جو غلط جو بیوروکریٹک کلچر ہے تو پھر ہم کس پہ بیٹھیں. جو بیوروکریٹک کلچر ہے ہمارا اس پر سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر ہمارے یہاں پر بہت سارے وزراء ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ بیوروکریسی اگر تعاون نہیں کر رہی تو بیوروکریٹک ریفارمز کی طرف ہم جائیں، اور وہ ریفارمز کس طریقے سے ہوں گے وہ بھی آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر طور پر. دیکھیں بیوروکریسی کے جو ریفارمز ہیں، جو سول ریفارمز ہیں، اس پہ ڈاکٹر ارشد صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے ٹاسک دیا ہے. بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں اور اس میں ان کے ساتھ جو لوگ ان ٹچ ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے ملا ہوا ہے. وہ مشرف صاحب کے دور میں بھی یہی کر رہے تھے، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی کر رہے تھے، اور وہ پی ایم ایل این کے دور میں بھی ریفارمز پر کام کر رہے تھے. نہیں تھا نا اس میں لیڈر عمران خان نہیں تھا نا. وہ دیکھیں سنے نا، وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ the gun, it's the man behind the gun that counts. یہی بیوروکریسی تھی، یہی ادارے تھے. آج مجھے بتائیں کوئی کرپشن کا سکیم ہے، کوئی بڑی بات اس طرح کی کوئی آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو اس آدمی سے کام، یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، اب یہ میری مرضی میں اس کو کیسے یوز کرتا ہوں. اب عمران خان کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ اس کو یوز کریں گے جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں. بہرحال وہ تو پھر جب اگلی حکومت آئے گی پھر پتہ چلے گا. بہت ساری باتیں اور انشاءاللہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو انشاءاللہ قابو کریں گے اور اپوزیشن خاطر جمع رکھے. 2023 میں پھر انشاءاللہ عمران سرکار ہے. اچھا عمران سرکار ہے. ایک اور چیز اپوزیشن کے حوالے سے یہ بھی بتا دیں علی صاحب کہ اب اگلا جلسہ جو ہے وہ مولانا صاحب خاطر جمع رکھیں. کوئی بنگلہ نمبر 22 اور کشمیر کمیٹی اور نہیں ملنے لگی. مفت کی تنخواہیں ختم. محنت کریں. چلیں یہ بتائیے کہ اب اگلا جلسہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے فٹ ہولڈ جہاں پر سٹرونگ ہے خیبر پختونخوا وہاں پر ہونا ہے پشاور میں. آپ لوگ تیار ہیں؟ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. میں ان کو پخیر والے کہتا ہوں. پخیر والے تو کہیں گے، لیکن اگر عوام بھی پخیر والے آ گئی تو پھر کیا کریں گے ادھر؟ آج ان کا سیاسی جلسہ. دیکھیں 9 جماعتیں ہیں، یہ بنٹے تو نہیں کھیلتے نا. 9 جماعتیں ہیں، 3 بار کنتے کر چکے. اتنے بھی بندے 9 جماعتیں مل کے اکٹھی نہ کر سکے تو پھر میں سمجھتا ہوں اجتماعی خودکشی کر لے پھر جا کے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے بڑا جلسہ کر لینا. لیکن بندے اکٹھے ہونے سے ایک یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ عوام حکومت سے تنگ ہے اس لیے وہ ان کے جلسوں میں جا رہی ہے. نہیں علی صاحب، ایک یہ بھی تاثر جاتا ہے نا اگر بندے آ جاتے ہیں کہ عوام حکومت سے تنگ ہے یا عوام جو ہے وہ دوسرا آلٹرنیٹیو دیکھ رہی ہے. دیکھیں عوام کوئی دوسرا آلٹرنیٹیو نہیں دیکھ رہی. یہ جو ہے یہ جس طرح کا ڈاکہ پاکستان پہ پڑا ہے اور یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا ویسے ایک اچھا کام کیا ہے میاں نواز شریف نے تو لوگوں کی سہولت کے لیے کہ کسی کو شاید اگر پتہ نہ ہو تو جس نے پاکستان کا تباہی کی ہے سارے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ایک ہی اسٹیج پہ جمع ہے تاکہ کسی کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو اور سند باقی رہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سارے ایک لفظ یوز ہوتا ہے میں وہ ہلکا سا یوز کر لیتا ہوں جو وہ چور و چکے یوز نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جنہوں نے ملک لوٹا ہو اس طرح کے لوگ جب سب اکٹھے ہو جائیں تو اس کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھانے دار ایماندار آ گیا ہے اور اس کا نام عمران خان. تھانے دار کی ایمانداری ابھی گلگت بلتستان میں پتہ چلے گی کہ جب وہاں کا رزلٹ آئے گا. اور ان کیسز کا بھی نہیں تھانے دار کی ایمانداری 2023 میں پتہ لگے گی کہ کتنے جو ہے چور پکڑے جائیں گے، کتنے سے کتنا نکلے گا. اصل میں دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں ہمارا فوکس ان لوگوں سے زیادہ کیونکہ they have been rejected and thrown into a dustbin of political history by the people of Pakistan. ہمارا فوکس گورننس پہ ہے بھائی، ہمارا فوکس مہنگائی پہ ہے، ہمارا فوکس ایجوکیشن پہ ہے. کل جو ہے 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے عمران خان صاحب نے، آخری ان کو دیا ہے کہ جتنی پوسٹیں خالی ہیں ساری بھرو. اور سول اور کرمنل ریفارمز پہ آخری ان سے انہوں نے رپورٹ لی ہے. سول کرمنل لاز میں ریفارمز ہونے لگے ہیں. 30 سال جو کیسیں چلتے تھے وہ 2-3 سال میں انشاءاللہ حل ہوں گے.
Our focus is on the governance. Our focus is on taking Pakistan to the next century as a modern Islamic state, modern Islamic welfare state, जिसकी मिसाली educational institutions हो, जहाँ से रोडे ना बने, जहाँ लोगों के पेट भरे हुए हों और उम्मीद आप लोगों से यही है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद